बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट स्टोरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। आज एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपसे शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँच सकें। नाजरीन, दुनिया इस्लाम का माए नाज फरमा रवा खलीफा हारून रशीद बगदादी, जिसके रूह जलाल से दुनिया की तीन हिस्से हमेशा मुतासिर रहे, फारस, रूम और यूरोप के सलातीन जिसकी चौकट के बाद गुजार खिलाते हुए फ़ख्र महसूस करते थे, ज़ुबैदा खातून उसी नेक नाम बादशाह की पाक तीनत वफा सरिश्त और फयाज बीवी थी। वैसे कहने की वो एक अजीम शान सल्तनत की मलका थी, लेकिन उनके पहलू में नहायत मिस्कीन और पुरसोज और दर्दमंद दिल था। अहलुल्लाह और खुदा सीधा बुजुर्गों से वो बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखती थी। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और मज़ारात तय्यबात की हाज़िरी उनकी ज़िंदगी के महबूब तरीन मामलात में से थे। मक्का मुअज़्ज़मा में नहर ज़ुबैदा नाम का साफ़ और शीर चश्मा उनके जज्बा इश्क की अक़ीदत की यादगार है। ये ज़माने की बात है जबकि बगदाद में हज़रत सुल्तानुल आशिकीन हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हर तरफ डंके बज रहे थे। ज़ुबैदा खातून को भी इनकी ज़ियारत का बहुत शौक़ था, लेकिन ये शौक़ अफसोस की बात थी कि अब तक पूरा ना हो सका था। लाख कोशिशें करने के बावजूद आपका ये शौक़ कोई पूरा न कर सका। बिलाखिर एक दिन किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी और ज़ुबैदा खातून का ये शौक़ अल्लाह ताला ने इस तरह पूरा किया। शाम का वक्त था, शाम के 4 बज रहे थे। ज़ुबैदा खातून की एक कनीज़ ने आकर आपको इत्तला दी कि मलका मुअज़्ज़मा सवारी तैयार है। ज़ुबैदा खातून कनीज़ों की जुर्मत में उठी और सवारी में आकर बैठ गई। सवारी महल के दरवाजे से निकलकर बगदाद की महफूज शायराओं से होती हुई करीब एक शादाब शहरा की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही दरख्त और झाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक वादी के नशेब से गुजरते हुए अचानक एक कनीज़ के मुंह से चीख बुलंद हुई, मलका वो देखिए, हज़रत बहलूल दाना झाड़ियों के दरमियान कुछ चुन रहे हैं। ज़ुबैदा चौंक गई, खुशी से दिल छलने लगा। पालकी का पर्दा उठाकर देखा तो बिखरे हुए बाल, पूरा गंदा पिरान और हैरत ज़दा चेहरे के साथ एक शख्स पत्थर के टुकड़ों को जमा करके कुछ बना रहा था। सवारी रोक दी गई। इस तरह भी शौक़ के आलम में ज़ुबैदा खातून कूद पड़ी और लरजते कांपते झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। हिम्मत करके करीब जाकर खड़ी हो गई और वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक थे कि उन्होंने आने वाली की तरफ मतलब कोई तवज्जो ही नहीं फरमाई। आप गौर करें कि वक्त के बादशाह की मलका इनके करीब खड़ी थी, उन्हें मालूम भी ना था कि करीब कौन है। ज़ुबैदा खातून ने बहुत ही हिम्मत की और फिर नहर अदब के साथ अर्ज़ किया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जुमला सुनकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तो ज़ुबैदा खातून ने फिर उनकी हिम्मत और बन गई। अर्ज़ की, हुज़ूर ये क्या बना रहे हैं? आपने ज़ुबैदा खातून का जब ये सवाल सुना तो आपने जवाब दिया कि जन्नत में महल बना रहा हूँ। ईमान और अक़ीदत की सलामती और फैज़ान इश्क़ की बरतरी भी क्या चीज़ होती है। ज़ुबैदा खातून ये सुनकर हिम्मत करते हुए बोली, हुज़ूर जन्नत का ये महल मेरे हाथ फ़रोख्त करेंगे? आपने जवाब दिया, ज़रूर फ़रोख्त करूँगा। ज़ुबैदा खातून ने फिर अर्ज़ की कि कितनी कीमत पर फ़रोख्त करेंगे ये जन्नत? आपने जवाब दिया, 1 दिरहम पर। ज़ुबैदा खातून ने ये जवाब सुनते ही फ़ौरन कीमत पेश कर दी। कीमत अदा हो जाने के बाद हज़रत बहलूल दाना ने एक लकड़ी उठाई और एक घरौंदे के गिर्द खत खींचते हुए फरमाया, मैंने जन्नत का ये महल 1 दिरहम के एवज़ ज़ुबैदा खातून के हाथ भेज दिया। ये सुनते ही ज़ुबैदा खातून उस यकीन की खुशी में सरशार हो गई कि इन्हें जीते जी जन्नत मिल गई। ज़मीन कदम चूम कर जब वो अपनी सवारी की तरफ वापस पलट रही थी तो अपने नसीबे की अर्जुमंदगी पर ऐसे नाज़ा थी जैसे दुनिया में इनसे ज़्यादा खुशनसीब आज कोई है ही नहीं। अपने घर शाम के वक्त जब पहुंची तो आराम फरमा हो गई। रात को आधी रात का वक्त था। नमाज़ तहज्जुद और मुनाजात नीम शबी से फारिग होकर ज़ुबैदा खातून अपने हरम सलाम में ख्वाब थी कि आधी रात के वक्त बादशाह वक्त हारून रशीद दबे कदमों आपके कमरे के बाहर तशरीफ़ ले आए। ये आदत बिल्कुल उनकी ना थी कि कभी वो बगैर बताए इस तरह आधी रात के वक्त आपके कमरे में आए और आपको नींद से बेदार करें। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो ज़ुबैदा खातून घबराई हुई ने दरवाज़ा खोला। हारून रशीद को देखकर एकदम दिल धक से रह गया और सकते की हालत में उन्होंने बादशाह को खैर मकदम करते हुए अर्ज़ की कि हुजूर इतनी रात गए, कदम रंजा फरमाने की वजह नसीब दुश्मनों को तशवीशनाक हादसा तो नहीं है?
جلد خدارہ فرمائیے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی تشویش کی بات نہیں، بلکہ ہر طرف مولا کریم کا فضل شریک حال ہے۔ آپ بہت گھبرائی ہوئی تھی، آپ کو گھبرایا ہوا دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ آپ تسلی رکھیے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو زبیدہ نے کہا کہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابھی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کی میری آنکھ لگ گئی تھی، اتنے میں وقفے میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں ایک نہایت حسین و جمیل چمن کی سیر کر رہا ہوں، پھولوں کی رانائی، بہاروں کی نکھت اور درختوں کی زیبائی دیکھ کر حیران ہوں۔ ہموار زمین شفاف آئینے کی طرح دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف نرم و نازک ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے خوش رنگ پرندوں کے نغمے جادو جگا رہے ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کا سلسلہ حد نظر سے بھی آگے ہے، درخت لگے ہوئے۔ حیرانی کے عالم میں سیر کرتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں کی قطار شروع ہو گئی۔ لال و زمرد اور یاقوت و زبرجد کے بنے ہوئے ایوان نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں عالم حیرت میں ڈوبا ہوا انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے قریب سے جھلملاتا ہوا نور کا ایک پیکر لطیف گزرا، اس کے نشان کے قدم سے روشنی پھوٹ رہی تھی، چہرے کی تابندگی سے گزرگاہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یقیناً یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے اسے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ تیزی سے یہ کہتے ہوئے آگے گزر گیا کہ جنت الفردوس۔ جواب سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، اپنے نصیبے کی ارجمندگی پر ناز کرتا ہوں۔ جو ہی آگے بڑھا، سامنے بلند قامت دروازے کی پیشانی پر نظر پڑی، اس پر بخط صف لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون۔ یہ تحریر پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے اندر داخل ہوا تو جس عمارت پر بھی نظر پڑی زبیدہ خاتون کا سرنامہ جھلک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور کہ یہ تو میری محبوب ترین ملکہ کا نام ہے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس میرا بھی نام کندہ ہو۔ اسی آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل گیا، لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام نظر آیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس میں اتنی مہلت نہیں دی کہ میں صبح ہونے کا انتظار کرتا۔ زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو، خلاف مصلحت نہ ہو تو اپنی زندگی کا مراد بتا دو جس نے جیتے جی تمہارا نام باغ فردوس تک پہنچا دیا ہے۔ زبیدہ خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، انہوں نے نیچے نگاہی کیے ہوئے جواب دیا، مجھے اپنے نامہ زندگی کا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جسے خدا کی عظیم الشان نعمت کا اجر قرار دوں۔ البتہ آج شام کو اچانک ایک وقت کے مشہور مجذوب حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گھروندے بنا رہے تھے۔ کچھ دیر انہیں مٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ان سے بیچیے گا؟ جواب دیا، ضرور بیچوں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک درہم ان کی منہ مانگی قیمت ادا کی۔ انہوں نے گھروندے کی گرد خط کھینچتے ہوئے کہا، جنت میں یہ محل میں نے زبیدہ خاتون کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے۔ ہارون رشید سن کر بھڑک اٹھے اور جوش عقیدت میں بول اٹھے، یقیناً یہ ان کی زبان کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی بات کو کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ روئے زمین پر یہ مقدس ہستیاں خدا کی شان رحمت ہی کا پرتو ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے ہارون رشید کا لہجہ بدل گیا، آواز پھر آ گئی اور اس نے گزارش و التجا کے انداز میں کہا، تمہیں زحمت نہ ہو تو ایک دن مجھے بھی ان کی سرکار میں لے چلو۔ نصیبے کی کامرانی نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی جیتے جی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ زبیدہ نے پرتپاک انداز میں جواب دیا، ضرور چلیے، جنت میں آپ کی رفاقت کا اعزاز حاصل کر کے میرے دل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ صبح کا سہانا وقت تھا، رات تھی، محل میں خبر گرم تھی کہ بادشاہ ملکہ کے ہمراہ سیر و سیاحت کی تشریف لے جائیں گے۔ کئی دن تک آپ لوگ نکلتے اور ڈھونڈتے، لیکن بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا، آپ انہیں کہیں بھی نہ ملے، اور اسی طرح آپ نے کئی دن ان کو ڈھونڈا۔ ایک دن ناکامیوں کے بعد پہاڑ کے دامن میں حضرت بہلول مل گئے۔ آج بھی ان کا وہی عالم تھا، آنکھیں چڑھی ہوئی تھی اور دونوں جہاں سے بے نیاز پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گھروندے بنانے میں متمک تھے۔ زبیدہ خاتون نے دور سے اشارہ کیا، نظر پڑتے ہی ہارون رشید پر لرزہ طاری ہو گیا، قدم اٹھانا مشکل تھا، آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے گئی، اللہ اللہ، ساری دنیا جس کی دربار کی جلالت شان سے لرزہ برہم رہا کرتی تھی، آج ایک بے سر و سامان درویش کے سامنے خود اس پر لرزہ طاری تھا۔ ایک ہارون رشید ہی کیا، خاکدانی گیتی کی کس تاجر تیارہ ہے کہ ہیبت حق کے آگے سر اٹھا سکے۔ زبیدہ خاتون نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ذرا بھی مت گھبرائیے، یہ جلالت عشق کی ہیبت ہے جس کی تپش سے کائنات کی نبض چل رہی ہے۔ آپ بغیر کسی اندیشے کے ایک نیاز مند سائل کی طرح ان کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیے، اور اس وقت کسی اور عالم میں سلام کی آواز سن کر آپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دریافت کرنا کیا کر رہے ہیں، وہ جواب میں جنت کا محل ضرور کہیں گے، پھر خرید و فروخت کی بات کیجیے گا۔ ہارون رشید سن کر آگے بڑے اور بڑی ہمت کر کے ان کے قریب جا کے کھڑے ہوئے
اور بڑے ہی نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا السلام علیکم۔ جواب ملا وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے دریافت کیا اسے کیا بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے عرض کیا کیا بیچیں گے؟ آپ نے جواب دیا ضرور۔ قیمت دریافت کی تو یہ سن کر بادشاہ کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ بادشاہ نے عرض کی حضور اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری پوری سلطنت جنت کی قیمت ہے۔ دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر عرض کی حضور ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے، حضور کی کنیز زبیدہ خاتون بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے ایک درہم پر اس کے ہاتھ پر جنت فروخت کیے۔ یک بیگ قیمت کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ وہم و گمان سے باہر ہے۔ حضرت عبید اللہ نے ایک پراسرار دانشمند کے انداز میں جواب دیا زبیدہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو، وہ جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی، اس نے صرف میری زبان پر اندیکھی جنت کا یقین کر لیا۔ اینٹ اور پتھر کے گھروندے کو جنت کا محل سمجھنے کے لیے اسے مشاہدے کا انکار کرنا پڑا، نظر کے فیصلے سے جنگ کرنا پڑی، عقل کی دریافت کو چھٹلانا پڑا، اور جرات عشق کے سارے مرحلے اس نے ایک آن میں طے کر لیے تھے، اور تمہارا حال یہ کہ تم جنت دیکھ کر آ رہے ہو۔ بہاروں کی وہ صبح خندہ جگمگاتے ہوئے محلوں کا وہ ایک جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہے، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو کہ دراصل جنت کی قیمت درہم و دینار نہیں ہے، دل کا اندیکھا اور روح کا نادیدہ اعتماد ہے۔ عالم عقل کی ساری فروز بختی تو نصیب جو ہے وہ ایمان بالغیب کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ نہ دیکھو اور یقین کرو، نہ سنو اور ایمان لاؤ، یہی تو اسلام کا سنگ بنیاد ہے۔ حرم کی دیواریں نہ بھی نظر پاتی ہوں تب بھی اس کا احترام بجا لانا ہر مومن کا شیوہ دین ہے۔ کونین کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آج ماتھے کی آنکھوں کے سامنے سے جلوہ گر نہیں ہے، لیکن اہل دل سے پوچھو کہ خطہ راضی کے چپے چپے پر آج بھی ان کے قدم ناز کے لیے نگاہوں کا فرش بچھا ہوا ہے۔ سر جھکائے ہوئے ہارون رشید سنتا رہا اور چہرے کی رنگت اور دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کا راز فاش کر ہی رہی تھی کہ اچانک آنسوں سے پلکیں بوجھل ہو گئیں، دل کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور آخرت کا یقین سورج کی طرح چمکنے لگا، اور چند روزہ وجاہت و سلطنت کا سارا خمار ان کے دل سے اتر گیا۔ بے خودی کے عالم میں گھٹنے ٹیک دیے اور نجادت کے ساتھ عرض کیا حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے تیار ہوں، جنت کا پروانہ عطا فرما دیجیے۔ عز و درماندگی کی اس التجا پر حضرت ولی اللہ کا دل مہر و شفقت کے راز سے بھر گیا اور آپ نے اسی عالم میں جواب مرحمت فرمایا جذب و سرمستی کے کیف و دوام نے مجھے دونوں جہان کی لذتوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اے ہارون رشید میں تیری سلطنت لے کر کیا کروں گا؟ دل تو چیز بڑی ہے سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں ہے، جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا یہ پروانہ بھی رکھ لے۔ درویش کا مقصود دل کو حرص و حوث کی زنجیروں سے آزاد کرانا تھا۔ ایک درہم اور پوری سلطنت دونوں کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق جو کچھ ہے دل کے یقین اور عقیدت کے اخلاق کا ہے۔ ہارون رشید جب قلت جاوید سے سرفراز ہو کر واپس ہوا تو زبیدہ خاتون نے دریافت کیا میں حیران ہوں کہ آپ کو جنت کے اصول پر مبارکباد دوں یا آپ کے دل کے بدل جانے پر مبارکباد دوں؟ ہارون رشید نے جواب دیا والی کشور عشق سرکار سے دل کو جو نیا عالم عطا ہوا ہے، دراصل عالم عقد کے ساتھ سارے اعزاز کی تقلید پر یہی کافی ہے۔ اور پھر یہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر کو پلٹے۔ تو پیارے مسلمانوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی زبان جو ہے وہ بالآخر پوری ہو کر رہتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے بندہ تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام سے محبت کریں، ان سے عقیدت کریں اور ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں کہ ان کی دعائیں یقیناً رد نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے پوری امت مسلمہ کو خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔